16 दिसंबर पीर का दिन साल 2024 कौमी असेंबली का इजलास शुरू हो चुका था, जिसमें स्टेट मिनिस्टर फॉर आईटी एंड टेलीकम्युनिकेशन शिजा फातिमा ख्वाजा ने डिजिटल नेशन पाकिस्तान का बिल पेश किया। मोहतरमा शाजिया फातिमा ख्वाजा साहब। Thank you, Janab Speaker. I beg to move to introduce a bill to provide for the transformation of Pakistan into a digital nation, enabling a digital society, digital economy and digital governance. The Digital Nation Pakistan Bill 2024. बिल का मतन वाज़ेह था। इस बिल को पेश करने का मकसद पाकिस्तान में न सिर्फ गवर्नेंस के निज़ाम को मुकम्मल तौर पर डिजिटलाइज करना था, बल्कि डिजिटल मीशत का क़याम भी अमल में लाना था। यही नहीं बल्कि पाकिस्तानी कौम को एक डिजिटल नेशन में तब्दील करना भी था। बज़ाहिर तो सब अच्छा लग रहा था, लेकिन कहीं ये पाकिस्तानी कौम के लिए मौजूदा हुकूमत का एक नया जाल तो नहीं, क्योंकि ये बिल ऐसे हालात में पेश किया गया जब पाकिस्तान में इंटरनेट इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है। इंटरनेट की सेंसरशिप, डिजिटल राइट्स का फुकदान, वीपीएन की रजिस्ट्रेशन जैसे मसाइल और सोशल मीडिया तक लोगों की रसाई एक मुसलसल मसला बनी हुई है। ये बिल बहुत से सवालात को जन्म देता है। पाकिस्तान, जहां साइबर सिक्योरिटी एक बहुत संगीन मसला है, जहां शहरियों के डेटा की प्रोटेक्शन के लिए मुनासिब कानून साजी नहीं है, वहां ये बिल हर शहरी का डेटा लेने जा रहा है। और ये बिल ये खदशात पैदा कर रहा है कि एक जिम्मेदार, बाखबर और नेक नीयत वोटर को इस हुकूमत की नीयत पर भरोसा करना भी चाहिए या नहीं। क्या आप जानते हैं कि इस बिल के तहत होने क्या जा रहा है? क्या ये बिल पाकिस्तान के शहरियों की आसानी के लिए है या फिर इन पर मजीद कंट्रोल हासिल करने के लिए? और सबसे बड़ी बात, इस बिल को लेकर मौजूदा हुकूमत की नीयत क्या है? ये सब हम डिस्कस करेंगे प्रॉफिट एक्सप्लेन्स में। डिजिटल नेशन पाकिस्तान, इस बिल का कॉन्सेप्ट समझने के लिए डिजिटल नेशनल आइडेंटिटी के आइडिया को सामने रखते हैं। ये जो हमारे शनाख्ती कार्ड्स हैं, ये शुरू से ऐसे नहीं थे। पाकिस्तान बनने के बाद शनाख्त के लिए ज्यादातर बर्थ सर्टिफिकेट्स, निकाह नामे या रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट्स इस्तेमाल किए जाते थे, लेकिन आवाम के लिए कोई बाकायदा और मुनज़्ज़म आइडेंटिटी सिस्टम मौजूद नहीं था। फिर 1973 में नेशनल आइडेंटिटी सिस्टम मुतारिफ करवाया गया। इस सिस्टम के तहत कोई भी शहरी मुकामी यूनियन काउंसिल या सरकारी दफ्तर में अपने वालिद या सरपरस्त की शनाख्ती दस्तावेजात देकर शनाख्ती कार्ड बनवा लेता था। ये कार्ड्स हाथ से लिखे जाते थे। इसमें जालसाजी भी बहुत थी। ये अपडेट भी नहीं होते थे, क्योंकि कोई सेंट्रल डेटाबेस ही मौजूद नहीं था। वक्त गुजरता गया और जदीद हुकूमतों के लिए ये एक चैलेंज था कि लोगों का डेटाबेस तरतीब दिया जाए, इनका रिकॉर्ड बनाया जाए और इसे अपडेट करने के लिए एक सिस्टम बनाया जाए। पाकिस्तान में सन 2000 की दहाई के अवाइल में एक बड़ा कदम उठाया गया, जब साबिक डिक्टेटर परवेज मुशर्रफ के दौर में नादरा का क़याम अमल में आया और लोगों के नाम, तारीख पैदाइश, पते और दीगर बुनियादी मालूमात का कंप्यूटराइज्ड डाटा बनाया गया। नादरा ने कंप्यूटराइज्ड शनाख्ती कार्ड मुतारिफ करवाए, सेंट्रल डेटाबेस बनाया, जहां हर शहरी की तफसीलात डिजिटल तरीके से महफूज की जाने लगी। हर शहरी की डिजिटल फाइल्स में बायोमेट्रिक की डिटेल्स शामिल की गई, जैसे फिंगरप्रिंट्स और तस्वीर वगैरह। और एक बड़ा ही डिफरेंट सा 13 हिस्सों का नंबर हर कार्ड पर दिया गया, जो हर शहरी की शनाख्त के लिए आज भी इस्तेमाल होता है। नतीजा ये निकला कि लोगों की शनाख्त के तरीके मैनुअल और रवायती तरीकों से निकलकर मुकम्मल तौर पर डिजिटल हो गए। जो डाटा नादरा ने तैयार किया, इस किस्म का डाटा किसी भी मुल्क और उसकी इकोनॉमी की तरक्की के लिए बहुत ही जरूरी होता है। नादरा के इस सिस्टम का बड़ा फायदा भी हुआ। मिसाल के तौर पर नादरा ने पीपल्स पार्टी की हुकूमत के दौरान बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत ऐसे खानदान जिन्हें माली मदद की जरूरत थी, उनकी शनाख्त और मदद में अहम किरदार अदा किया। फिर बाद में इस बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तर्ज पर ही इमरान खान की हुकूमत ने एहसास प्रोग्राम शुरू किया, जो कोविड-19 की वबा के दौरान लोगों के लिए एक अहम सहारा बना। यूं अगर देखा जाए तो नादरा का सिस्टम बहुत से मौकों पर मददगार साबित हुआ और अब भी होता है, क्योंकि आपके पास एक सेंट्रल डेटाबेस मौजूद है। ये जो डिजिटल नेशन पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट है, ये इससे कहीं ज्यादा मॉडर्न है। इस बिल के तहत हर पाकिस्तानी शहरी को डिजिटल नेशनल आइडेंटिटी दी जाएगी, जो एक पिन नंबर या किसी भी किस्म के एक डिफरेंट शनाख्ती निशान की तर्ज पर होगी। ये डिजिटल शनाख्त हर चीज के लिए इस्तेमाल होगी। यही शनाख्ती कार्ड होगा, यही नंबर या पिन मैरिज सर्टिफिकेट के तौर पर भी काम करेगा। यही शनाख्त बैंक अकाउंट या टैक्सेशन के मामलात के लिए भी इस्तेमाल होगी। किसी भी शहरी की ये डिजिटल शनाख्त हुकूमती निज़ाम के हर पहलू से जुड़ी होगी। FBR, SCCP,
اور اسٹیٹ بینک جیسے ادارے پاکستانی شہریوں کی ڈیجیٹل شناخت کو ایکسیس کر سکیں گے اور کوئی بھی شہری اپنی ڈیجیٹل آئی ڈی کا استعمال کر کے کاروبار کر سکے گا۔ مثال کے طور پر اگر آپ ٹیکس فائل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو الگ الگ کاغذات اور بینک سٹیٹمنٹ جمع کروانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس وقت زیادہ تر لوگ وکیل یا اکاؤنٹنٹ کے ذریعے ٹیکس فائل کرتے ہیں کیونکہ یہ سب سے آسان طریقہ ہے۔ ٹیکس فائل کرنے سے پہلے آپ کو اپنی تمام مالی معلومات جمع کرنی ہوتی ہیں، بہت سے ڈاکیومنٹس کی ڈیٹیلز دینی ہوتی ہے، لیکن جب آپ کے پاس ایک مکمل ڈیجیٹل شناخت موجود ہوگی تو یہ ساری ڈیٹیلز آپ کی اس شناخت کے ساتھ پہلے ہی منسلک ہوں گی۔ آپ کو صرف FBR پورٹل پر لاگ ان کرنا ہوگا، اپنی ڈیجیٹل شناخت درج کرنی ہوگی، ویب سائٹ کو آپ کے شناختی کارڈ کے نمبر سے منسلک ڈیٹا تک رسائی کی اجازت دینی ہوگی اور پھر ایک بٹن کے کلک پر اپنا ٹیکس فائل کر دینا ہوگا۔ دوسری طرف FBR کے لیے بھی یہ معلومات ترتیب دینا بہت آسان ہوگا کیونکہ یہ سب کچھ ان کے سامنے منظم انداز میں موجود ہوگا۔ یہ دونوں طرف سے فائدہ مند ہوگا۔ اسی طرح اگر آپ کسی سرکاری ہاسپٹل جائیں گے تو وہاں آپ کی میڈیکل ہسٹری، انشورنس اور دیگر انفارمیشن اسی ڈیجیٹل آئی ڈی سے اٹیچ ہوگی۔ اس سے ہوگا یہ کہ ڈاکٹر کو آپ کا علاج کرنے میں آسانی ہوگی اور حکومت بھی یہ ٹریک کر سکے گی کہ کن علاقوں میں کون سی بیماریاں پھیل رہی ہیں، اور اس ڈیٹا بیس کی بیس پر ان بیماریوں کے خلاف مناسب اقدامات بھی اٹھائے جا سکیں گے۔ اگر آپ کوئی دکان کھولنا چاہتے ہیں، لون لینا چاہتے ہیں یا پھر برتھ سرٹیفکیٹ یا ڈرائیونگ لائسنس کے لیے درخواست دینا چاہتے ہیں تو آپ یہ سب کچھ اپنی ڈیجیٹل آئی ڈی کے ذریعے کر سکیں گے۔ لوگ نادرا میں رجسٹرڈ ہوں گے اور کاروبار SCCP میں رجسٹرڈ ہوں گے۔ یہ ڈیجیٹل آئی ڈی ہی وہ بنیادی اکائی ہوتی ہے جسے ای گورننس کہا جاتا ہے۔ ای گورننس کا کانسیپٹ دنیا کے بہت سے ملکوں میں موجود ہے جہاں گورنمنٹ کے بہت سے روزمرہ کے کام خودکار طریقوں اور آن لائن پلیٹ فارمز کے ذریعے ہوتے ہیں۔ ای گورننس کے لحاظ سے پاکستان اس وقت دنیا میں 139ویں نمبر پر ہے۔ پاکستان کے پاس ایک مضبوط معیشت بننے کے بنیادی عوامل تو موجود ہیں، لیکن اس کامیابی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ حکومتی مشینری بشمول پولیٹیکل اور بیوروکریٹک سسٹم ہے۔ لیکن ایک ڈیجیٹل آئی ڈی سسٹم بہت سی رکاوٹوں اور ریڈ ٹیپ کلچر کو ختم کر سکتا ہے۔ ویسے اگر دیکھا جائے تو یہ بل ایک بہت ہی مخصوص اور عمدہ تحریر کردہ قانون سازی کا نمونہ معلوم ہوتا ہے، اور اس بل کے مطابق ڈیجیٹل آئی ڈی حکومتی اداروں اور عوامی شعبے کی تنظیموں سے ڈیٹا ایکسچینج لیئر کے ذریعے منسلک ہوگی، یعنی ایک ایسا نظام جو تمام حکومتی اداروں، کاروباروں اور افراد کو ایک دوسرے کے ساتھ ڈیجیٹل طور پر جوڑ دے گا۔ مثال کے طور پر اگر آپ اپنا شناختی کارڈ استعمال کرتے ہوئے کسی سرکاری دفتر سے کوئی سروس حاصل کرنا چاہیں تو آپ کی معلومات نادرا کے ڈیٹا بیس سے لے کر اس دفتر تک خودکار طریقے سے پہنچ جائے گی۔ اور دوسرا، اس بل میں لکھا ہے کہ یہ ایک انٹر آپریبل ڈیجیٹل فریم ورک ہے جو حکومتی اداروں، بزنس اور شہریوں کے درمیان ڈیٹا کی شیئرنگ کو آسان بنا دے گا، یعنی گورنمنٹ اور پرائیویٹ ادارے ایک سسٹم کے ذریعے کنیکٹ کریں گے۔ مثال کے طور پر اگر آپ نے کسی بینک میں اکاؤنٹ کھولنا ہو تو آپ کو صرف اپنی ڈیجیٹل شناخت دینی ہوگی اور بینک خود بخود آپ کی باقی تمام معلومات جیسے CNIC، آپ کا ایڈریس، آپ کی مالی حیثیت، یہ حکومتی ڈیٹا بیس سے حاصل کر لے گا۔ یہ سب سننے میں بہت اچھا لگ رہا ہے، لیکن مسئلہ کہاں ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اس بل پر عمل درآمد کرنے کے لیے 2 نئی آرگنائزیشنز بنائی جائیں گی۔ ایک آرگنائزیشن ہوگی نیشنل ڈیجیٹل کمیشن اور دوسری ہوگی پاکستان ڈیجیٹل اتھارٹی یعنی PDA۔ نیشنل ڈیجیٹل کمیشن کا کام ایک گورننگ باڈی کا ہوگا۔ یہ کمیشن اسٹریٹجیز بنائے گا اور ڈیجیٹل ماسٹر پلان تیار کرے گا۔ یہ کمیشن ایک اعلیٰ ادارہ ہوگا جو بڑے فیصلے کرے گا۔ اس کمیشن کی صدارت وزیر اعظم کے پاس ہوگی، جبکہ چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ اس کے رکن ہوں گے۔ یہ اس لیے ضروری ہے کیونکہ 18ویں ترمیم کے بعد زیادہ تر اختیارات صوبوں کو منتقل ہو چکے ہیں۔ اس لیے ڈیجیٹل آئی ڈی جیسے نیشنل پروجیکٹ کو کامیاب بنانے کے لیے مرکز اور صوبوں کے درمیان مکمل تعاون اور ہم آہنگی ضروری ہے۔ اس کے علاوہ نیشنل ڈیجیٹل کمیشن میں اسٹیٹ بینک کے گورنر، FBR کے چیئرمین اور SCCP کے سربراہ بھی شامل ہوں گے۔ یہ تمام افراد مل کر اس بات کا فیصلہ کریں گے کہ پاکستان میں ڈیجیٹل گورننس کا نظام کیسے کام کرے گا، لیکن اس کمیشن کے اختیارات کتنے وسیع ہوں گے اس بارے میں واضح طور پر بیان نہیں کیا گیا۔ اس بل میں انٹرنیٹ گورننس کے بارے میں بھی کوئی خاص شک شامل نہیں کی گئی، لیکن بل کی زبان اتنی مبہم ہے کہ اس میں ہر طرح کی ڈیجیٹل گورننس شامل ہو سکتی ہے۔ اب NDC جو بھی پالیسیز اور ماسٹر پلان بنائے گی اس پر عمل درآمد PDA کرے گی، یعنی پاکستان ڈیجیٹل اتھارٹی۔
اس اتھارٹی کے اختیارات بھی بہت وسیع ہوں گے۔ یہ اتھارٹی ایک بیوروکریٹک آرگنائزیشن کی طرح کام کرے گی، جس کی سربراہی ایک چیئرمین کرے گا، اور اتھارٹی میں مختلف بیوروکریٹس اور سیاسی اراکین بھی شامل ہوں گے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ڈیجیٹل نیشن پاکستان کے بل میں لکھا تو یہ گیا ہے کہ یہ اتھارٹی صرف ڈیجیٹل گورننس کے لیے ہوگی، لیکن اس کے اختیارات اتنے وسیع ہیں کہ یہ ڈیجیٹل دنیا میں موجود کسی بھی چیز کو کنٹرول، سینسر اور مانیٹر کرنے کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے۔ اس اتھارٹی کو ہر شہری کے ڈیٹا تک مکمل رسائی حاصل ہوگی۔ حالانکہ بل میں تو لکھا ہے کہ ڈیٹا کو شیئر کرنے کے لیے شہریوں کی رضامندی لی جائے گی، لیکن اصل میں حکومت اس ڈیٹا پر مکمل کنٹرول رکھے گی، اور یہی اس بل کا یوں سمجھ لیں کہ ایک سنگین مسئلہ ہے۔ آج کے دور میں ڈیٹا ایک قیمتی چیز بن چکا ہے، جس کے لیے کمپنیاں اربوں روپے خرچ کرتی ہیں۔ اس بل میں واضح طور پر لکھا ہے کہ شہریوں کا ڈیٹا حکومت کے پاس ہوگا، جو اسے اپنی مرضی سے استعمال کر سکتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پاکستانی شہری اسے حکومت کے حوالے کر دیں گے، جو اسے جب چاہے جیسے چاہے استعمال کر سکے گی۔ اگرچہ یہ قانونی تو نہیں ہوگا، لیکن جو لوگ پاور میں ہوتے ہیں ان کے لیے تو کچھ بھی قانونی اور غیر قانونی نہیں ہوتا، اور یہ سب اسی لیے ہوگا کیونکہ پاکستان میں ڈیٹا پروٹیکشن اور ڈیجیٹل رائٹ سے متعلق کوئی جامع اور مکمل قوانین موجود ہی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے پاس الیکٹرانک ٹرانزیکشن آرڈیننس 2002 موجود ہے۔ یہ پاکستان کا پہلا قانون ہے جو ڈیجیٹل اور آن لائن لین دین کو قانونی حیثیت دیتا ہے۔ اس میں ڈیٹا کی حفاظت کے اصول تو شامل ہیں، لیکن یہ زیادہ تر ڈیجیٹل ڈاکیومنٹس اور ای کامرس تک لمیٹڈ ہے۔ پھر پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن ری آرگنائزیشن ایکٹ 1996 موجود ہے۔ یہ قانون ٹیلی کمیونیکیشن کمپنیوں کو صارفین کے ڈیٹا کو محفوظ رکھنے کا پابند بناتا ہے، لیکن اس میں ڈیجیٹل پرائیویسی یا ڈیٹا کے غلط استعمال پر تفصیل سے بات نہیں کی گئی۔ پھر ہمارے پاس پریونشن آف الیکٹرانک کرائم ایکٹ موجود ہے۔ یہ قانون سائبر کرائمز اور آن لائن ہراسمنٹ جیسے مسائل کو حل کرنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ اس میں شہریوں کی ڈیجیٹل پرائیویسی کو تحفظ دینے کی شقیں شامل ہے، لیکن یہ زیادہ تر سائبر کرائم کے حوالے سے ہے، اور یہ ایکٹ ڈیٹا پروٹیکشن پر خاص توجہ نہیں دیتا۔ ہاں، البتہ سن 2021 میں حکومت پاکستان نے پرسنل ڈیٹا پروٹیکشن بل پیش کیا تھا۔ اس بل کا مقصد شہریوں کے ڈیٹا کو محفوظ بنانا اور اسے غیر قانونی استعمال سے بچانا تھا۔ اس بل کی اہم شقیں یہ تھیں کہ کسی بھی تنظیم کو شہریوں کا ڈیٹا جمع کرنے کے لیے ان کی رضامندی لینا ضروری ہوگا۔ پھر یہ کہ ڈیٹا کو کسی غیر متعلقہ مقصد کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ بل ابھی تک منظوری کے مراحل میں ہے اور نافذ نہیں ہوا۔ پھر نادرا کے پاس جو شہریوں کا ڈیٹا ہے اس تک کئی مرتبہ غیر قانونی رسائی کے واقعات رپورٹ ہو چکے ہیں۔ اگر عالمی معیار سے موازنہ کیا جائے تو پاکستان GDPR یعنی جنرل ڈیٹا پروٹیکشن ریگولیشن جیسے عالمی معیارات سے بہت پیچھے ہے، جبکہ یورپی یونین، سنگاپور اور دیگر ممالک میں اس حوالے سے سخت قوانین موجود ہیں جن کے تحت شہریوں کی پرائیویسی اور ڈیٹا کو خاص تحفظ دیا جاتا ہے۔ اب آپ خود غور کریں کہ ابھی تک یہی نہیں معلوم کہ شہریوں کے ڈیٹا کو کیسے شیئر کیا جائے گا اور اسے کیسے محفوظ بنایا جائے گا، اور اگر کسی شہری کا ذاتی یا حساس ڈیٹا غلط استعمال ہو جائے یا سرکاری سطح پر ہی کوئی غفلت ہو جائے تو قانونی چارہ جوئی کے لیے کون سے راستے ہوں گے؟ پھر یہ کہ شہریوں کی ڈیجیٹل شناخت کے ذریعے ان پر نگرانی بڑھ سکتی ہے۔ اب دوسرا سنگین مسئلہ پاکستان میں انٹرنیٹ کے مسائل اور اس پر ہماری حکومت کی نیت کا ہے، یہاں تک کہ انٹرنیٹ کی سینسرشپ اور کنٹرول کے حوالے سے موجودہ حکومت کو کئی مرتبہ جھوٹ بولتے بھی پکڑا گیا ہے۔ ابھی حال ہی میں جب حکومت یہ دعویٰ کر رہی تھی کہ انٹرنیٹ کے ساتھ کچھ نہیں کیا جا رہا، تو ایک بڑی ٹیلی کام کمپنی کے ایک ایگزیکٹو نے دعویٰ کیا کہ حکومت کی جانب سے ان کے آپریشنز کو بغیر کسی اطلاع کے متاثر کر دیا گیا تھا۔ یہ وہی حکومت ہے جس نے پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں انٹرنیٹ کی بندش اور سست روی کے مسائل حل کرنے کے لیے کسی ٹائم فریم دینے سے معذوری ظاہر کی تھی، جس پر قومی اسمبلی کے اراکین نے خدشات کا اظہار کیا تھا کہ ان مسائل کی موجودگی میں کاروباروں کا اربوں روپوں کا نقصان ہو رہا ہے، تعلیمی سرگرمیاں متاثر ہو رہی ہیں، اور یہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ قومی فائر وال کے بارے میں اتنا وقت کیوں لگ رہا ہے، اور جب انٹرنیٹ کی سہولت ہی موجود نہیں تو کس ڈیجیٹل پاکستان کی بات کی جا رہی ہے؟ یہ وہی حکومت ہے جس نے بارہا انٹرنیٹ کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیا، آزادی اظہار کو دبایا، معلومات تک رسائی کو بلاک کیا اور ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر من مانی پابندیاں عائد کی۔ ہم کیسے ان لوگوں پر بھروسہ کریں جو آن لائن آزادیوں کے لیے نفرت کا مظاہرہ کرتے ہیں اور اب وہ اچانک ایک ڈیجیٹل سوسائٹی کے مفاد میں کام کریں گے؟ در حقیقت اس حکومت نے پاکستان کے شہریوں کی ڈیجیٹل آزادیوں کو بری طرح روندا ہے
اور ایسے میں ان پر کیسے بھروسہ کیا جا سکتا ہے کہ ٹیکنالوجی کو عوامی بھلائی کے لیے استعمال کرے گی؟ یہ بل پاکستان کے ڈیجیٹل فیوچر کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور اس بل کے تناظر میں موجودہ حکومت پر اعتبار ایک خطرناک اور تباہ کن فیصلہ ہو سکتا ہے۔ آپ خود سوچیں کہ جب انٹرنیٹ سست، اکثر بند اور خراب معیار کا ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ شہری اپنی ڈیجیٹل آئی ڈی تک کئی بار رسائی نہیں کر پائیں گے، اور ریاست کسی بھی وقت انٹرنیٹ کو بند کر کے بہت سی سہولتوں کو معطل کرنے کا فیصلہ بھی کر سکتی ہے۔ یہ بل بہت سے ابہامات اور غلط استعمال کی گنجائش سے بھرا ہوا ہے، اور اس بل کے بہانے لوگوں کو کنٹرول کرنے کی ایک جابرانہ رویے کی جھلک بھی دکھائی دیتی ہے۔ ہر ڈیجیٹل جدت ہمیں آگے تو لے جائے گی، لیکن ساتھ ہی ساتھ کنٹرول اور نگرانی بھی بڑھتی جائے گی، جبکہ پاکستان کی عوام اس سے بہت بہتر کی مستحق ہے۔